अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। खुश आमदीद है मेरे प्यारे व्यूअर्स मेरे इस अगले व्लॉग के अंदर आपको। और आज आपको ये खबर देता चलूं कि साईं महमूद बाबा एक आध दिन के बाद जो है ना जी कराची जाने वाले हैं। तो ये कोई पता नहीं चलता, तबीयत पर मुनहसर है, 10 दिन लग जाएं, 15 दिन लग जाएं, 20 दिन लग जाएं। तो ये बात सबके जहन में होनी चाहिए। और कराची की तरफ अगर कोई दोस्त अहबाब मिलने वाले हैं तो व्लॉग के अंदर नंबर दिया जाता है, नंबर दे दिया जाएगा और वहाँ कोई मुलाकात करना चाहे तो वो भी मुलाकात कर सकता है। ये जो सफ़र होता है फ़ुकरा का, एक शहर से दूसरे शहर जाना, बाज़ औक़ात ऐसा सच्चा तालिब होता है, ऐसा सच्चा तालिब होता है कि जिसके लिए ख़ुद फ़कीर को भी चल के जाना पड़ता है। तो ये मोहब्बतें होती हैं अहबाब की और ऐसे मामलात आते रहते हैं कि बाज़ औक़ात ऐसी शख्सियात होती हैं जो नहीं पहुंच पाती, लेकिन उनका जो है ना जी उनसे उनका मिलना या उनके कल्बी जो है उनकी शिद्दत इतनी होती है कि वो ज़रूर जाकर जो है ना जी फ़ुकरा ख़ुद भी जाके मुलाकात कर लेते हैं। बहरहाल ये तो अपने कैसे कहते हैं ना जी कि अपने कल्ब की ताकत है जी, अपनी कल्ब का जोर है। कोई जो जितनी मोहब्बत पाएगा, जो जितनी मोहब्बत करेगा उतनी मोहब्बत पाएगा। तो बाबा जी कराची कैसे जाना हो रहा है, ज़रा अपनी ज़बान से आप कुछ बताना पसंद करेंगे? अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदना मुहम्मद अली मुहम्मद अला क़द्र हुब्बि काफ़ी है। कारी साहब ये तो देखो हमारा सफ़र है जी जी। तो इस सफ़र में जितना भी हम सफ़र तय करेंगे ना तो हमें मुख्तलिफ जगह से ना आशिक मिलेंगे, ठीक है। तो बाज़ लोग ऐसे होते, देखो हम एक जगह पे जम के बैठ जाए ना तो देखो मेरा एक एक पल जो गुजरता है ना, एक लम्हा जो गुजरता है मेरा ऐसे कोशिश में गुजरता है कि मैं कहीं गाफिल में ना गुजर जाऊं, ठीक है। जिंदगी बहुत कम है, ना जाने कब आ जाए। तो ये जितना भी ज्यादा काम हो सके, जितने भी लोगों से मोहब्बत हो सके, ये देखो हम एक जगह बैठे तो अपनी अना में कोई आना आ जाएगा नहीं, ये भी एक अना है। तो हमारी कोशिश होती है कि हम सफर तय करते हुए बहुत सारे आशिक रसूल मिल जाते हैं, ठीक है। मोहम्मद आले मोहम्मद से इश्क करने वाले लोग मिलते हैं, हमारी तरफ देख के वो हमें भी या अली मदद का नारा बुलंद करते हैं, ठीक है। तो हक अल्लाह वाले मिलते हैं। मकसद कि जिस तरीके का भी आशिक है हर का सफर एक अलग-अलग है, ठीक है। तो जैसे जैसे हमने वो सफर तय किया है कि जिसमें किसी भी फिरके किसी के सफर में इख्तलाफात नहीं है, हम सबको यकसुई करते हैं, सही, ठीक है। तो इसलिए जाना पड़ता है। तो आज मैं थोड़ा सा एक अपना इल्तिजा करता हूँ, रिक्वेस्ट है मेरी अपने अदारों से, अपने हुकूमत से भी कि अब इस वक्त अना का वक्त नहीं है। अपनी अना को एक साइड पे रख दें, मुखालफत को साइड पे रख दें, इख्तलाफत को साइड पे रख दें। तो इस वक्त अगर कौम जो है ना, कौम की जो दिल की धड़कन है वो है इमरान खान। क्योंकि हम तो मुआशरे में रहते हैं ना, हमें तो पता है इस मुआशरे में क्या है, क्या चल रहा है। कि यकीन करो कि इमरान खान एक आवाज उठा देना तो ये कौम मरने के लिए भी तैयार है। इनको ये बिल्कुल कत्तन ये परवाह नहीं करेगी कि मरने से बिल्कुल दरेग नहीं करेगी, जितना इस वक्त कौम के अंदर जुनून है। तो आप ऐसा कीमती बंदा अपनी अना की खातिर क्यों खो रहे हो? जो कुछ भी ये देखो कौम के सामने हर चीज अदा है, हम बताएंगे, करेंगे, बात करेंगे तो ये इख्तलाफत बढ़ता है, ठीक है। तो इस लिए कि हर बंदे को, हर बशर को पता है कि हमारे मुल्क में क्या हो रहा है, क्या इंसाफ है, क्या चल रहा है, हर चीज हर बंदे को पता है, कोई बेखबर नहीं है। तो बताने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। जो बंदा देखो मेरी आवाज जो जा रही है ना जिस जिस बंदे तक, वो हर बंदा इस बात को समझता है कि बाबा जी किस बंदे को मुखातब है, किस अदारे को मुखातब है, किसके साथ मुखातब है, ठीक है। अदारे हमारे बहुत अच्छे हैं, दूसरे मुल्कों से ताकतवर अदारे हैं। और हमारे मुल्क की फौज जो है इतनी काबिल फौज है, किसी मुल्क की इतनी काबिल फौज नहीं है जितनी हमारे मुल्क की काबिल फौज है, ठीक है। तो इस वक्त जो अना का मसला है, जो इख्तलाफात का मसला है, उसको खत्म करके खान साहब को बाहर निकालें, खान साहब से असलाह करें। खान साहब एक दरवेश बंदा है जो हमारी देखो हम रूहानियत में भी कुछ देखते हैं। ये बातें मैं बताना नहीं चाहता था
تو بعض لوگ بغض رکھنے لوگ یہ کہتے ہیں لوگ یہ بڑا آ گیا روحانیت والا، ایسے بات بھی لوگ دو کرتے ہیں. لیکن یہاں ایک ضرورت پیدا ہو گئی ہے بتانے کی کہ اس وقت خان صاحب کی اتنی روحانیت ہے کہ جتنی عام ایک اچھے درویش کی روحانیت ہے جتنی اس کی روحانیت چل رہی ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ روحانیت میں ہم اس کے جھنڈے دیکھ رہے ہیں، اس کا نعرہ بلند دیکھ رہے ہیں، اور اس کی شہادتیں مل رہی ہیں ہمیں روحانیت میں. تو اس لیے وہ وقت کا مرد کلندر ہے. تو اس کے ساتھ آپ جو کچھ بھی کر لیا وہ معاف کر دینے والا بندہ ہے، وہ معاف کر دے گا. لیکن کسی طریقے سے آپ اس کے ساتھ بیٹھک کریں، بیٹھک کر کے اپنی انا کو ختم کر کے جو حقدار ہے اس کو اس کی کرسی دیں، اس کی سیٹ دیں. کیونکہ دیکھو جب تک پاورفل بندہ اپنی سیٹ نہیں سنبھالے گا نا قاری صاحب، اتنی دیر تک جنگ نہیں جیت سکتے. کیونکہ جنگ وہی جیت سکتا ہے کہ جس کے ساتھ قوم کھڑی ہو. اور یقین کرو کہ وہ بندہ غیر مسلم کو بھی آواز دے گا نا تو وہ بھی لبیک کرے گا. ابھی یہ آپ گفتگو کر رہے ہیں بابا جی، تو کئی ایسے لوگ ہوں گے جو جن کا دماغ اس طرف چلا جائے گا کہ یہ بابے بھی سیاست کرنے لگ گئے ہیں. تو کیا آپ کا کسی پارٹی سے تعلق ہے؟ دیکھو قاری صاحب، یہ دیکھو میں ہمیشہ یہ جب یہ بات کرتے ہیں نا کہ بابا یہ سیاست کرتے ہیں، یار میرے انبیاء کرام نے کیا کیا؟ نہیں آپ میری بات کا جواب دیجیے. اسی بات کا میں جواب دے رہا ہوں. جی جی. جہاں باطل آ جائے، جہاں کفر آ جائے، جہاں ظلم آ جائے، یہ حق والے لوگ ہی تو کھڑے ہوئے ہیں. ہمارا تو کسی پارٹی سے تعلق نہیں. ہم تو پہلے یہ آواز پکار دے رہے ہیں کہ یار اس فرقہ بازی، اس مسلک، اس قومیت، اس سیاست سے باہر آ جائیں. میری آواز دینے کا مقصد کیا ہے کہ ہماری تو کوئی پارٹی نہیں ہے. ہم تو سب سے دیکھو، ہمارا پاکستان ایک مسلم ملک ہے، سب ایک کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں. تو ہم کس پارٹی کی مخالفت کریں گے؟ ہم تو مخالفت کریں گے تو ظلم کی کریں گے نا. جو پارٹی بھی ظلم کرے گی، خواہ کوئی بھی پارٹی ہو، خواہ وہ عمران خان کیوں نہ ہو، کہ جو ظلم کرے گا اس کے خلاف تو ہماری آواز اٹھے گی. تو ہمارا حق بنتا ہے، مومن کا حق بنتا ہے، مسلمان کا حق بنتا ہے کہ ظلم کے خلاف کھڑا ہو. تو خواہ وہ اپنا گھر کا بیٹا کیوں نہ ہو. اگر بیٹا بھی غلط کردار ادا کرتا ہے تو اگر باپ کے وہ انڈر نہیں آتا تو گھر سے وہ نکال دیتا ہے باپ بیٹے کو. اچھا دیکھو، گھر کا جو بندہ ہوتا ہے نا کہ سربراہ ہوتا ہے، سربراہ وہی ہوتا ہے کہ جو حق سچ کو پہچان کرے. ٹھیک ہے، اگر وہاں اپنے دین کے خلاف یا اپنے ملک کے خلاف کوئی اپنا بیٹا بھی حرکت کرتا ہے نا، تو اس باپ کا حق ہے کہ اس بیٹے کی محبت کو نہ دیکھے، ورنہ اس کو گھر سے نکال دے. تو اسی طرح ہمارے ملک میں اگر ہمارا بادشاہ اگر کوئی ملک کے خلاف یا ملک کا نقصان کرتا ہے یا قوم کا نقصان کرتا ہے یا ظلم کرتا ہے، تو اس کا بھی حق والوں کا کام ہے کہ فقر کا بھی کام ہے کہ کھڑا ہو جائے اور اس کو بتائے کہ یہ جو دین، جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں دین بتایا ہے نا، جو ہم تک پہنچا ہے دین، وہ دین یہ نہیں ہے. یہ دین وہ ہے، آپ اس ملک پاکستان کے سربراہ بنے تو وہ بندہ بیٹھ سکتا ہے کرسی پہ جو حق اور سچ رکھنے والا بندہ ہو، جو قوم کا خیر خواہ ہو، جو ملک کا خیر خواہ ہو، وہ حقدار ہے کرسی کا، دوسرا نہیں ہے. ادھر تو جو اپنا لبیک کرتا ہے، جو جناب علی جھکتا ہے، اس کو سیٹ پہ بٹھا دیتے ہیں. ادھر ووٹوں والا تو کام ہی ختم ہو گیا ہے. اس بات پر مجھے پتا ہے کہ مجھ پہ ایکشن آئے گا یہ، ٹھیک ہے، لیکن وہ حق بیان کرنے سے کیسے رک جائیں؟ کیا کریں؟ کدھر جائیں؟ اپنی مصیبت کو دیکھیں یا اپنے قرآن کے فرمان کو دیکھیں؟ تو صاف ظاہر ہے کہ ہم مصیبت کو نہیں دیکھیں گے، ہم تو اپنے قرآن کو دیکھیں گے کہ حق بیان کریں گے. اس وقت تو بچہ جان چکا ہے کہ قوم کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. قوم کے ساتھ ایک بہت بڑا دھوکہ، ایک ظلم ہو رہا ہے. قوم بیچاری کھڑی ہوتی ہے کہ پارٹی کے پیچھے جانے دیتی ہے، قربانیاں دیتی ہے، تو وہ آ کے اسمبلی ہال میں جا کے بک جاتا ہے. تو قوم کدھر جائے گی؟ کس پہ بھروسہ کرے گی قوم؟ تو یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہے، یہ مسلمان نہیں ہے. دیکھو میرا بار بار یہ کہنا ہے کہ مسلمان وہ ہے جو سچا اور ایماندار ہے، جو درد رکھنے والا ہے، جو اللہ کا ڈر اور خوف رکھنے والا ہے. جس کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف ہوگا وہ کبھی بے ایمانی نہیں کرے گا، وہ کبھی کسی کا حق نہیں چھینے گا، وہ کسی کا خون نہیں کرے گا. ٹھیک ہے، وہ ظلم و ستم نہیں کرے گا، وہ جھوٹ نہیں بولے گا، وہ بے حیائی نہیں کرے گا. جس کے اندر ڈر اور خوف ہوگا، جس کے اندر ڈر اور خوف نہیں ہوگا وہی بندہ ظلم و ستم کرے گا اور جبر کرے گا. تو وہ ہرگز مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ ہرگز اللہ کا بندہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، وہ سیدھا سمجھ لو کہ وہ ابلیس کا بھائی ہے.
کیوں جی اپنا نبی صاحب آپ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں؟ یہ تو ڈرتے ہیں تو پھر نہ کریں، پھر اٹھ جائیں چلے جائیں. اگر تصدیق کرتے ہیں تو آپ کہیں کہ بھی ٹھیک ہے بھائی یہ حقیقت بابا جی جو بندہ واقعی مطلب ایک ایمان رکھنے والا ہے، اس کے اندر جو ہے نا جی اگر حق ہے تو ایکس وائی زی کوئی بھی ہو، کسی اسٹیج پہ بیٹھا ہو، چاہے غریب آدمی ہو، امیر آدمی ہو، کوئی افیسر ہو، یعنی عوام الناس میں کہیں بھی تعلق رکھتا ہو، جس کے اندر حق ہے نا تو باہر بھی حق ہی نکلے گا. ٹھیک ہے نا جی، وہ بولے گا وہ نکلے گا، وہ بولے گا، وہ سوچے گا یار، وہ کہے گا کہ واقعی وہ یار موت سے نہیں ڈرے یہ گا. بات تو بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. کیونکہ یہ ہمارے چینل کے اوپر اصلاح معاشرہ کی بات ہو رہی ہے. یہ دیکھو سیاست نہیں ہے، یہ سیاست نہیں ہے. یہ اصلاح کر رہے ہیں ہم ان لوگوں کی جو مقصد کے اس کفر کے نظام میں جا چکے ہیں. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ ہماری آواز کسی کے دل پہ اثر کر جائے. یار کوئی پتہ ہے، کوئی ایسا وقت آتا ہے انسان شرابی ہوتا ہے، کبابی ہوتا ہے، بعض وقت ایسی بات ان کے ذہن میں آتی ہے یا کوئی ایسی بات بتاتا ہے فوراً اس کے ذہن میں بیٹھتی ہے، وہ ہر شے چھوڑ دیتا ہے، تو اتنا اللہ کے قریب ہو جاتا ہے کہ سمجھ نہیں آتی یار کل کیا تھا یہ آج کیا ہے. ایسا تو ہوا ہے نا بابا جی کہ بڑے بڑے شرابی کبابی لوگ جو ہیں بہت زیادہ ظلم کرنے والے ایسے واقعات موجود ہیں جی. وہ ایک شخص جو ہے نا جی وہ شراب پی کے تو جو ہے نا جی روڈ کے اوپر لت پت پڑا ہوا تھا، اور اب وہ اس کو ہوش نہیں تھا. تو وہ میں نے یہ واقعہ پڑھا تھا، تو وہ اللہ کا ذکر کرنے کے اندر مشغول تھا. تو سارے لوگ مطلب دیکھ رہے تھے کہ یار اس نے شراب پی ہوئی ہے اور ایسے مست ہو کے پڑا ہوا ہے. تو ایک اللہ کے ولی وہاں سے گزرے، ابھی میرے ذہن سے ان کا نام نکل گیا ہے. تو غالباً کان کے اندر جو ہے نا جی انہوں نے جا کے نا حالانکہ وہ نشے کے اندر دودھ تھا، تو اس کے کان کے اندر کچھ جا کے کہا تو وہ بے ہوش ہو گیا. 2 دن بے ہوش پڑا رہا، تو بعد میں پھر ہوش آئی تو مکمل طور پہ اس نے ایک بہت ہی پسندیدہ اور ایک اچھی اسلامی زندگی شروع کی. تو کسی نے سوال کیا کہ بھائی وہ اس دن انہوں نے تیرے کان میں کیا کہا تھا؟ ان کہا تھا مجھے تو نہیں معلوم کہ میں اس وقت کیا بولے جا رہا تھا، میری زبان سے کیا نکل رہا تھا. مجھے اتنا پتا ہے کہ اس ولی اللہ نے آ کے میری کان میں کہا تھا اللہ اکبر. یعنی وہ اللہ اکبر کہنے کی ایسی تاثیر پیدا ہوئی کہ اس کے دماغ کے اندر یہ بات بیٹھ گئی کہ اللہ بہت بڑا ہے. یعنی اگر یہ بابا جی آپ بھی کئی مرتبہ فرماتے رہتے ہیں جتنا بھی کوئی طاقتور ہے، جتنا بھی کوئی بلند مرتبہ رکھنے والا ہے، کوئی جیسی بھی کوئی طاقت رکھتا ہے، میں اس کی وضاحت میں نہیں جانا چاہتا، تو اللہ سے تو بڑا کوئی نہیں ہو سکتا اگر آپ مسلمان ہیں. دیکھو وہ بھی طاقت جو ہے نا وہ چند گھڑیوں کی ہے، چند مہینوں کی ہے، چند سالوں کی ہے. ہاں جی ہاں جی، جا یوں ہی کرسی سے اترا وہ طاقت ختم. تو پھر بھی وہ طاقت اللہ وحدہ لا شریک کی طاقت کام آئے گی. وہ آپ کی سچائی، وہ آپ کی ایمانداری، وہ ہر جگہ آپ کو سلام کرے گی. اگر آپ نے وہ کرسی پہ بیٹھ کے وہ اپنی جو حقیقت جس کے لیے آپ نے حلف اٹھایا، دیکھو آپ کرسی پہ بیٹھتے ہیں نا، کوئی بھی سپاہی بھرتی ہوتا ہے تو پہلے قرآن کا حلف دیتا ہے کہ یہ میرے فرائض ہے، میں یہ فرائض اپنے ادا کروں گا. تو اگر وہ فرائض ادا نہیں کرتا سمجھو اس نے قرآن سے بھی دھوکہ کیا، اس نے اپنے اس حلف سے دھوکہ کیا، قرآن سے دھوکہ کیا، اپنے مذہب اسلام سے دھوکہ کیا. اور دیکھو ہم کتنے بڑے مقصد گمراہ ہو چکے ہیں، کتنا دور چلے گئے ہیں کہ ایک طرف ہمارا قرآن پڑھا ہوتا ہے، جج فیصلہ کر رہا ہوتا ہے، دوسری طرف جھوٹ بولا جا رہا ہے. اچھا وہی بندہ جو قرآن کا حلف اٹھاتا ہے تو وہ کہتا ہے میں جو بولوں گا سچ بولوں گا، سچ کے سوا کچھ نہیں بولوں گا. تو جب بولتا ہے وہ سب جھوٹ بولتا ہے. یار یہ لوگ کہاں صاف دیں گے؟ کیسے مریں گے یہ لوگ؟ کیسے یہ اپنی ان کو نہیں فکر ہے کہ ہم نے مرنا ہے، نہ جانے موت کب آ جائے. کیا یہ چاند گھڑی کے لیے دبدبا اپنا دکھایا تو کیا، ڈھیروں مال و زر کمایا تو کیا، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. ایک نہ ایک دن تو پھر اس دنیا سے جانا ہی پڑے گا نا جی. جتنا مرضی اپنا دبدبا دکھائے، جتنا کچھ وہ بن کے دکھا دے، آخر ایک نہ ایک دن اس کی پکڑ. آج ہم حق بیان کر رہے ہیں نا، ایسی تکلیف دہ لوگ بھی ہوں گے جو اس نشے میں، طاقت کے نشے میں بیٹھے ہیں. وہ پتہ کیا کہیں گے؟ یہ بھٹکا رہے ہیں، یہ بھٹکا رہے ہیں. بھائی میرے یہ آپ کے ایمان کو زندہ کر رہے ہیں ہم، آپ کے مردہ قلب کو زندہ کر رہے ہیں، مردہ ضمیر کو زندہ کر رہے ہیں ہم. کاش آپ کا ضمیر جاگ جائے، آپ اپنے کلمے کو پہچان لیں، اپنے ایمان کو پہچان لیں، اپنے اسلام کو پہچان لیں، اپنے رب کو پہچان لیں. اور بھائی میرے یہ طاقت کیا ہے؟ آپ کا اگر پیشاب بند ہو جائے نا، پیشاب، یہ آپ کی طاقتیں مانگتے ہیں، پیسہ دولت نہیں کھول سکتا.
صرف اللہ ایک پیشاب بند کر دے نا جی تو جی بندہ کہتا ہے کہ ہر چیز لے لا لیکن یہ میری تکلیف دور کر دے، تو وہاں طاقت آپ کی کہاں جائے گی؟ وہ ایک سوال کیا جاتا ہے نا بابا جی کسی بادشاہ سے جو ہے نا جی، وہ بادشاہ نے کہا، وہ کسی فقیر سے کہا جی کہ کچھ مجھے عجیب بات سمجھاؤ یا عجیب بات بتاؤ. انہوں نے وہ کہا جی 1 گلاس پانی منگوائیں. اب ان کو کہا جی کہ آپ کو اگر سخت پیاس لگی ہے، سخت پیاس، تو آپ یہ گلاس، اس کی ملکیت میری ہے، یعنی اس پانی کی ملکیت میری ہے، تو آپ اس کے بدلے میں کیا دیں گے؟ مطلب ایسی حالت ہے کہ پوری دنیا میں یہ 1 گلاس ہی پانی ہے، تو یہ پینے کے لیے، یہ لینے کے لیے آپ کیا کریں گے؟ تو وہ بادشاہ کہنے لگے جی کہ میں اپنی آدھی سلطنت تک دے دوں گا یہ پانی لینے کے لیے. تو آگے سے انہوں نے فرمایا کہ اگر یہ آپ کے وجود کے اندر اٹک جائے اور اسے باہر نکالنا ہو، یعنی پیشاب کے ذریعے باہر نکالا جاتا ہے، تو یہ اس کے باہر نکالنے کے لیے آپ حکیم کو کیا قیمت ادا کرو گے؟ تو وہ فوراً ہی بادشاہ کہنے لگے میں پوری بادشاہی دے دوں گا. تو اس کا اتنا اختیار بھی نہیں ہے کہ اپنے پانی کو اندر لے جائے یا باہر نکالے، اتنی طاقت بھی نہیں رکھتا، چاہے کوئی جتنے بڑے عہدے پر بھی ہو، جتنی بڑی طاقت رکھنے والا بھی ہو. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی جو قدرت کے معاملات ہیں ان میں دخل اندازی کرنا کیسا ہے، یا ان کے ساتھ جو ہے نا جی، یہ تو اللہ سے مقابلہ کرنے والی بات ہو گئی نا جی، کہ کسی اگر غریب مسکین کے ساتھ اس کو تکلیف دی جا رہی ہے یا اس کو مصیبت زدہ کو مزید مصیبت کے اندر ڈالا جا رہا ہے، تو یہ تو یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے لڑائی کرنے والی بات ہو گئی. تو بندے کو یہ چاہیے نا جی کہ وہ کوشش کرے کہ جتنا کسی کا بھلا ہو سکتا ہے اس کا بھلا کرے. دیکھو قاری صاحب، یہ جتنا بھی ظلم کر رہے ہیں نا جی جی یہ کسی کے ساتھ جو کر رہے ہیں نا، وہ تو اللہ پاک ان کی مدد فرمائے گا، چلو وہ برداشت کر دیں گے. جی جی، یہ اس سے ڈبل ظلم اپنی ذات کے ساتھ کر رہے ہیں. ہاں، تکلیف والا ظلم برداشت کر کے، تکلیف برداشت کر کے اس کے برے دن آئے ہیں تو اچھے دن بھی آ جائیں گے، اس کو تو اللہ پاک صلہ عطا کر دے گا، اس کو صلہ بھی مل جائے گا، اور وہ اگر صابر رہا تو اس کا فائدہ جس کے ساتھ زبردستی زیادتی ہوتی ہے نا، اللہ پاک اس کو عذر دے دیتا ہے، وہ صبر شکر کر دیتا ہے. لیکن ظلم کرنے والے کا کیا بنے گا؟ وہ کتنی دیر جی لے گا؟ وہ ایک طرح سے کہتے ہیں نا جی، میں نے کئی بزرگوں سے یہ بات سنی ہے کہ ظالم بھی قابل رحم ہے. کیونکہ ایک بزرگ سے میں نے یہ بات سنی تو وہ کہنے لگے جی ظالم جو ہے وہ قابل رحم ہے. میں نے کہا جی ظالم کو تو ایسی کی تیسی کر دینی چاہیے اس کی، وہ کیسے قابل رحم ہے؟ تو وہ فرمانے لگے نہیں بیٹا، وہ اپنی جہالت کی بنا پہ ظلم کر رہا ہے، اس کو پتہ نہیں ہے میں کیا کرتا چلا جا رہا ہوں اور کس کے ساتھ کر رہا ہوں. وہ سامنے والے کے ساتھ نہیں کر رہا ہوتا، اپنے ساتھ کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ کل کو اس نے اس چیز کا حساب دینا ہے. تو ظالم کو محبت سے سمجھاؤ تاکہ وہ اپنے ظلم سے باز آئے اور توبہ کرے اور اللہ کی بارگاہ میں جھک جائے، کیونکہ سب سے بڑی بارگاہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی. ایک تھوڑی سی معذرت کرتا ہوں کہ اگر میری آواز کا کسی کے دل آزاری ہو، اس کی میں معذرت کرتا ہوں. یہ مقصد میرا صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ کے ضمیر کو زندہ کرنا. جو ظلم کر رہے ہیں، جو جبر کر رہے ہیں، جو ناانصافیاں کر رہے ہیں، اللہ پاک آپ کی مدد فرمائے، آپ کو ہدایت عطا فرمائے، اور اللہ پاک آپ کو اس ظلم سے نکالے. آپ ان پر رحم کریں، جو مظلوم لوگ ہیں اللہ آپ پر رحم فرمائے گا. دیکھو آپ کو یہاں سیٹوں پہ بٹھایا ہے صرف مظلوم پر رحم کرنے کے لیے، ظلم کرنے کے لیے نہیں بٹھایا تھا. تو یہ قوم ایک مظلوم قوم ہے جس کے ساتھ آپ جبر اور ظلم کرتے ہیں. تو خدارا آپ اس ظلم سے باہر آ کر اس کا رحم کریں. آپ ظالموں کے سپاہی نہ بنیں، مظلوم کے سپاہی بن جائیں، کیونکہ آپ کو بھرتی ہی کیا گیا مظلوم کے لیے کہ تاکہ مظلوم پہ کوئی ظالم ظلم نہ کرے. تو لہٰذا میری التجا ہے آپ سے، اجازت چاہتا ہوں. اللہ. یہ کوئی ضروری نہیں ہے، اور یہ سائیں بھی یہی فرماتے ہیں، سائیں محمود بابا بھی یہی فرماتے ہیں کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر کسی کا فیض ادھر رکھا ہوا ہے. اور جہاں ملو اللہ والوں سے، ہماری پکار یہ ہے ملو اللہ والوں سے. اور جو ظاہری طور پہ جتنا بھی یہ دین ہے، جو کلمہ بتایا گیا ہے، اس پہ صرف سنا کے نہیں، اس پر ہم عمل کرنے والے بن جائیں تو انشاءاللہ پھر کامیابی ہے. اجازت دیجئے، انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے ولاگ کے اندر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.